के मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मैं दस्तबस्ता अपील करूँगा सरकार अलामा की बारगाह में कि आज तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी मौजूद है और इल्तिमास है कि आप मुकम्मल जिस तरह पूरे अशरे में हक़ विलायत अली इब्न अबी तालिब आपने अदा किया है, आज भी हम उसी तरह इंशाअल्लाह और मसाइब भी और मेरे आए हुए सब मेहमानों के लिए, अहले सुन्नत भाइयों के लिए कि जब पहला जुलूस हमने यहाँ से बरामद किया था, मेरे भाई इसके गवाह हैं, तो जब जनाजा इमाम का हमने उठाया था तो स्पेनिश औरतों ने पूछा था कि ये आपने क्या उठाया हुआ है। तो जो हमारे साथ भाई थे उन्होंने उनको ट्रांसलेट किया कि ये हम इमाम आली मुकाम का जनाजा उठाया हुआ है, शबी उठाई हुई है। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा 1400 साल मुसलमानों ने करबला में जनाजा न उठने दिया। मेरा अहले सुन्नत भाइयों से भी अपील है कि आपका अकीदा कुछ भी हो, इमाम का जनाजा उठाने के लिए सुबह जरूर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यक जुबान मिल के बावाज़े बुलंद 5 नारे 5 सवा लाख नारा है। खुशनुदिये मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। उलमाए हक़ की दराज़ी उम्र के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लम मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम वस्सलातु वस्सलामु अला यस्बिद्दीन वल ईमान बाबिल अम्न वल अमान कलिमतुर रहमान कसरिल अस्नाम वल असान अस्साबिक़ बिल लिसान वश्शाहिद बिल ईमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शजाइल ग़ज़नफ़र क़ासिम तुबा वस्सक़र अबी शुबैर मुशब्बर हामिलिल बाबिल ख़ैबर वस्साक़ी हुज़निल कौसर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर। ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला दाहिर यौमना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सलावत जमा अज़मते
محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ القیم ایسوسیشن کے زیر تمام جس عشرہ محرم کا انعقاد القیم سینٹر بارسلونا میں منعقد کیا گیا، اس کی یہ اختتامی اور الوداعی گفتگو آپ حضرات کی زندہ جاوید سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے۔ جس خوبصورت عقیدتوں کے ساتھ آپ نے میرے بیان کو شرف سماعت عطا کی، میں اس کا صمیم قلب سے شکرگزار ہوں، اور تمام مومنین اور بالخصوص آج کی شب حاضر ہونے والے تمام مداح اور تمام غلامان سید الشہداء جو اس فرشیزہ پہ آئے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ ان کی ایک ایک دعا، ان کی ایک حاجت باب استجابت تک پہنچے۔ پنجتن کے صدقے میں، 14 معصومین کے طفیل میں، 12 اماموں کے واسطے سے جتنے بھی مومنین اپنے خالی کشکول لے کر اس محبت عصمت پر حاضر ہوئے ہیں، ان کی دروازہ قبولیت تک ایک ایک دعا پہنچے۔ خاص کر کے سارے حاضرین اور خصوصاً انتظامیہ جو اس ماں بارگاہ کی ہے، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہیں دام درہم سخنے جیسے بھی شرکت کی ہے، خاص کر کے اپنے بھائی چودھری اختر صاحب کے لیے جو اس بیماری اور آپریشن ہوا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے بالکل جس طرح گزشتہ سال حاضری دی اور خدمت کی، اپنی بیماری اور علالت سے بالکل بے نیاز ہو کر انہوں نے یہاں پر خدمات کی، ایک چیز کا خیال رکھا۔ میں دعا کرتا ہوں جیسے یہ اپنی علالت سے بے نیاز رہے، خداوندہ انہیں تمام دنیا سے بے نیاز کر کر انہیں اپنا نیاز مند بنا دے گا۔ عزیزان محترم، خصوصی دعا تمام مومنین سے کر کر مجھے اور جو بھائیوں نے مجھے حکم دیا ہے دعاؤں کا، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے بھی، اور آپ سے التماس سے کہ آج کی شب قبولیت دعا کی شب ہے، آج دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ کربلا کے پیاسوں کے صدقے میں میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ میں بلا فصل ہو رہا ہوں، اپنی تقریر کو آپ کی فکروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے عشرہ محرم میں جو عنوان قرار دیا تھا وہ کتاب حق اور امام حق تھا، جس کی الوداعی اور اختتامی تقریر ہے۔ ہم نے کتاب حق کو امام حق سے اس لیے بھی اپنے موضوع میں منسلک کیا، مربوط رکھا کہ نبی نے بھی جب قرآن کو کسی کے ساتھ کیا ہے تو القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ نبی نے قرآن کو امت کے ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ قرآن کو علی کے ساتھ چھوڑا ہے۔ جو
لیکن ہمارے امت کے لوگ، امتی لوگ، رسول کی امت والے، وہ خود اپنی کچھ فہمیوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. شاید اسی لیے خالق کائنات نے اپنے قرآن مجید میں کچھ حروف مقطعات رکھے ہیں، اور حروف مقطعات وہ ہیں جو قطع کر کر کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان کو آج تک 14 صدیوں سے لے کر آج تک انہیں کوئی نہیں سمجھ پایا. کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم حروف مقطعات کے معنی جانتے ہیں. اور جب کوئی نہیں جانتا یا تو یہ تسلیم کرو کہ اس کے معنی ہے ہی نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر حروف مقطعات کے معنی ہے ہی نہیں تو بے معنی چیز کو قرآن میں رکھنا کوئی معنی نہیں ہے. بے معنی حروف مقطعات کو رکھنا عبث ہے، بلا وجہ ہے. اور جو بلا وجہ ہو اس میں نقص ہوتا ہے، جس میں نقص ہو وہ خدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہے. تو جانتا کون ہے جب معنی ہے؟ کیا خدا جانتا ہے؟ خدا تو خالق ہے، لیکن آپ کے ہماری بزم میں، ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں، منبر پہ یا تخت پر یا کرسی پہ آ کے بیٹھ کر مدرس کی طرح مجسم ہو کے ہمیں بتا نہیں سکتا. وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، اسے مجسم کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں. اسے مجسم کہہ دوں تو وہ کافر ہو جاؤں. وہ علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کے رازوں سے واقف ہے. آج ترقی کر کے آپ کسی بھی صورت سے کتنا ہی بڑا سرجن ہو، وہ دل کی اینجیوگرافی کر کے اس کا بلوکس تو بتا سکتا ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے دل میں کس سے پیار ہے، کس سے نفرت ہے. مسلمان بھائی ہمارے سارے سننے والے، مجھے نہیں پتا کہ کون کون کس کس مسلک سے کس کس مذہب سے آ کر آج مجلس میں فرش حسینی پہ آ کر حسینی بن کے بیٹھا ہے. ہم اپنے پلکوں کے شامیانے سے سارے آنے والوں کو حسینی سمجھ کر استقبال کرتے ہیں. ہمارے دل آپ کے لیے فرش راہ ہے، اور جو مہمان نوازی کا سلیقہ حسین نے سکھایا ایسا کسی نے سکھایا نہیں. حسین تو وہ علیم بذات الصدور ہے. آج کا کتنا ہی بڑا سرجن ہو، وہ صرف یہ تو بتا سکتا ہے کہ اس کے ہارٹ کی ایک آرٹری بلاک ہے یا دو،
مگر دل کو دھک 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 سن کے دیکھتا ہوا بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ دل میں کس سے نفرت ہے، کس سے محبت ہے۔ وہ ازل سے ہے، جب سے ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں سے علیم ہے، اس کا علم دلوں کے دھڑکنوں سے واقف ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسا غائب ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ ایسا حاضر ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ دور اتنا ہے وہ، آؤ مجلسوں میں آ کے دیکھو تو صحیح ہم پڑھتے کیا ہے۔ وہ دور اتنا ہے کہ بزم سریا پر کمندے بھی ڈال دے تب بھی اس تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور قریب اتنا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ وہ قریب اتنا ہے، اتنا قریب ہے عزیزان محترم کہ وہ تمہاری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دور اتنا کہ کسی بھی سیارے کو عبور کرو تب بھی اس سے مسافرہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو اگر اپنے حبیب سے بھی مسافرے کی ضرورت سمجھتا ہے، وہاں بھی تنہائی میں اکیلی ملاقات کی شب میں بھی وہاں بھی مجسم ہو کے خود نہیں آتا، اپنے محبوب کو بلاتا تو ہے لیکن کسی اور کے ہاتھوں کا سہارا لے کر مسافرہ کرتا ہے۔ وہ جب پانی کو برساتا ہے تو پانی اس کا جس جگہ گرتا ہے وہ الگ تاثیر بن جاتا ہے۔ اسی کا کبھی پانی سیپ میں چلا جائے تو موتی بن جائے، سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جائے، ہرن پہ گر جائے تو مشک بن جائے، پھول پہ گر جائے تو گل تر بن جائے، انار پہ گر جائے تو اس کا عرق بن جائے۔ جب وہ بہت زیادہ روک دے تو قحط کہلائے، جب روک دے تو قحط کہلائے، جب تیز کر دے تو سیلاب بن جائے، عدل کے ساتھ نازل ہو تو رحمت کہلائے۔ نال کیوں نہیں ہوندے پر پر جگہ جہاں نال ہو جاؤ یہ اٹھ کے پروال تھوڑے کو کہ پیچھے مہربانی کرو، تھوڑے نیاز حسین سارے مہربانی کرو۔
मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बुलंद कर सलावत। वो पानी को बरसाए, अगर पानी को रोक दे तो कहर बना दे, पानी को अगर ज्यादा कर दे तो सैलाब बन जाए, पानी को अदल के साथ नाजिल करे तो रहमत किबरिया बन जाए। इसका मतलब यह है कि रहमत चाहते हो तो अदल साथ रखना पड़ेगा। किबरिया चाहते हो तो आदिल साथ होना चाहिए, अगर आदिल नहीं है तो रहमत नहीं। वो जब हवा चलाता है तो कभी वही हवा तपिश के साथ हो तो लू कहलाती है, कभी वही हवा बादे सबा कहलाती है, कभी वही हवा फरफर कहलाती है, कभी वही हवा नसीम सहरी बन जाती है। यानी एक हवा है मगर रंग अलग अलग है। उसने किसी को बिलाल जैसा सिया किया मगर दिल बड़ा साफ व शफाफ किया, तो इस साफ व शफाफ देखने में रहा मगर दिल बड़ा उस ज़ात वाजिब ने एक दीन को खल्क किया और वो दीन मुस्तफा कहलाया। यूं तो और भी दीन बनाने वालों ने अल्लाह जाने कितने अदियान बनाए, मगर उस दीन को कभी खालिक ने नहीं कहा कि तुमने बना लिया तो मैंने पसंद किया। खालिक ने अपने भेजे हुए कुरान में अपने दीन को कहा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे नजदीक सबसे प्यारा दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम इसलिए प्यारा है क्योंकि मैंने मोहम्मद की जबान से फरान की चोटी पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहलाया और अपने मोहम्मद को इस तरह से मुंतखब किया कि उसकी जिस जिस चीज को अदा को देखा मैंने सूरतें भेजना शुरू की। जब उसकी तहारत पे देखा तो ताहा कहा, जब उसकी अजमत को देखा तो यासीन कहा, जब उसने चादर ओढ़ी तो मुजम्मिल कहा, जब उसने कमली पहननी तो मुदस्सिर कहा, जब उसने कंकरिया फेंकी तो वो मां रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा कहा, जब उसने अपने वली को उठा लिया तो मन कुंत मौला होगा। मुस्तफा के जरिए से तौहीद का पैगाम भी पहुंचवाया। हमने उसी मोहम्मद के जरिए से ज़बान अक़दस के जरिए से जिस अरब के रेगिस्तान में अपनी बेटियों को जिंदा दफनाया करते थे उसमें फातिमा ज़हरा की ताज़ीम करा के बता दिया। अब देखो कि हमने बेटी की इज्जत किस तरह से करार दी है कि 1,23,999 अंबिया जिसकी ताज़ीम को खड़े हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं और मोहम्मद मुस्तफा जिसकी ताज़ीम करे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। को खोल
قرآن نے غیب کی باتیں بتائیں، ازل سے ابد تک 6666 آیتوں کا موضوع یہ ہے کہ پوری کائنات کو اس مختصر سی قرآن میں کتاب میں سمیٹ دیا ہم نے. پورے 6666 میں ازل سے لے کے ابد تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں خشک اور درد اس قرآن مجید میں موجود نہ ہو. ہم نے جب آدم کا پتلا بنایا تو جب آدم کے پتلے کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تو ہم نے کہا کہ تم نے فرشتوں اس آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ ہم کیوں سجدہ کریں اس آدم کے پتلے کو جو دنیا میں جا کے آدم خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا. پتہ چلا ابھی نہ خون بہایا ہے نہ فساد بہایا ہے، مگر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدم کی نسل خون خرابہ کرے گی، خون بہائے گی. کیسے پتہ چل گیا فرشتوں کو؟ کہ اسی لیے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں. کیا کہا؟ اب انشاءاللہ میں مربوط ہو رہا ہوں. کیا کہا کہ یہ آدم یعنی آدم کی نسل خون خرابہ بہائے گی، خون بہائے گی، گلے کاٹے گی. گلے کیسے کٹتے ہیں؟ تلوار سے. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے، ملائکہ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ یہ خون خرابہ کریں گے. فرشتوں نے ازل میں کہہ دیا کہ خون بہائیں گے. میری نگاہ تجسس تلاش کرتی رہی کہ فرشتوں نے وہاں کہا تھا کہ یہ خون خرابہ بہائیں گے. ایک روز دوسری ہی جنگ میں ابو طالب کے لال سے ابو طالب کے ہاتھ کی ڈھلی ہوئی تلوار ٹوٹ گئی. فرشتہ عرش سے تلوار لے کے آیا. تلواروں سے خط نہیں لکھا جاتا، خون بہایا جاتا ہے. کل کہہ رہے تھے کہ خون بہائیں گے، آج خون بہانے والی چیز جبرائیل لا کے بتا رہا ہے. اب تو سمجھ میں آیا، عوام اور ہوتے ہیں، امام اور ہوتے ہیں. ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ جنت میں کون جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ دوسری کون لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے. اسی لیے سورۃ منصر میں ارشاد فرمایا کہ وما سلککم فی سقر. جہنمی لوگوں سے سوال ہے، یہ بتاؤ کہ تم یہ سقر میں جہنم میں کس لیے گئے، کیسے چلے گئے؟ جہنمی لوگوں سے سوال ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. کون سی چیز کو تمہیں جہنم میں گھسیٹ کے لے گئی بے عزتی کے ساتھ؟ اب عربی دا حضرات میرے سامنے میرے بھائی قمی صاحب تشریف فرما ہے. عزیزان محترم، الگ الگ عربی میں لے جانے کے انداز ہوتے ہیں. آپ خطیب کو لاتے ہیں جھکتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے. ایک ملک کا پریزیڈنٹ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا ہے. ایک بزرگ کو لاتے ہیں سہارا دیتے ہوئے، بچے کو لاتے ہیں یا انگلی پکڑ کے. لانے کا انداز الگ ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ کے محلے میں کوئی جیب کترا موجود ہو، اس کو جب تھانے دار کالر پکڑتے ہوئے گھسیٹ کے مارتا ہوا توہین کے ساتھ جب لے کے جائے گا تو وہ ہوتا ہے سلط. وہی سلط عربی میں سورہ مدثر میں خالق نے استعمال کیا. ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے؟ وہ جہنمیوں جو توہین کے ساتھ یہ فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے لے کر آئے تو ان کا جواب بھی قرآن میں لکھا کہ لم نکو من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں آ گئے
थोड़ी पढ़ना है। हम इसलिए जहन्नुम में गए, जहन्नुमियों का जवाब कुरान में है, क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते थे।